0 to 1 नोट्स ऑन स्टार्टअप्स और हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर। ओह 0 to 1। जी, इसे ब्लेक मास्टर्स ने थील के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिए गए लेक्चर्स की बुनियाद पर मुरतब किया है। और पीटर थील, ये नाम तो सुना सुना है। पेपैल के को-फाउंडर, पैलेंटियर के बानी। बिल्कुल, और फेसबुक, स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनियों के वो अर्ली इन्वेस्टर भी रहे हैं। तो उनके ख्यालात जाहिर है तजुर्बे पर मबनी हैं। सही कहा। और किताब का उन्वान 0 to 1 ये खुद ही बहुत कुछ कह रहा है। जी हाँ, ये इसका मरकजी ख्याल है। 0 to 1 जाना, यानी कुछ बिल्कुल नया तख्लीक करना, नकल करने के बजाय। और ये सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं है, बल्कि यूं समझें हर उस शख्स के लिए है जो मुस्तकबिल को मुख्तलिफ और बेहतर बनाने में दिलचस्पी रखता हो। तो आइए देखते हैं कि इस 0 से 1 सफर के लिए थील क्या रहनुमाई फराहम करते हैं। प्रीफेस से शुरू करें? जी, प्रीफेस से। थील फौरन एक बुनियादी नुक्ता उठाते हैं, कारोबार में हर लम्हा मुनफरिद होता है। हर लम्हा मुनफरिद कैसे? मतलब अगला बिल गेट्स कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा। अच्छा। और अगले लैरी पेज या सर्गे ब्रिन कोई नया सर्च इंजन नहीं बनाएंगे। इनकी नकल करना आसान है, वो 1 से n का सफर है। यानी मौजूदा चीज को फैलाना। बिल्कुल, किसी जानी पहचानी चीज को बढ़ाना। लेकिन जब हम कुछ नया बनाते हैं तो हम 0 से 1 तक जाते हैं। और ये 0 से 1 का सफर ही असल चैलेंज है ना? जी हाँ, थील खबरदार करते हैं कि अगर कंपनियां सिर्फ मौजूदा मॉडल्स को बेहतर बनाने पर तवज्जो रखेंगी और नई चीजें इजाद करने के मुश्किल काम से आप कह लें कतराएंगी, तो वो मुस्तकबिल में पीछे रह जाएंगी, चाहे आज वो कितनी ही मुनाफा बख्श क्यों ना हो। वो टेक्नोलॉजी को मौजिज़ा यानी मिरेकल कहते हैं। जी, मिरेकल, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही हमें कम वसाइल से ज्यादा हासिल करने का मौका देती है। देखें, इंसानों में ही ये सलाहियत है कि वो नई चीजें इजाद करें और काम करने के बेहतर तरीके ढूंढें। बिल्कुल, ये सिर्फ मशीनें नहीं, बल्कि हर नया और बेहतर तरीका वो टेक्नोलॉजी है। और ये किताब इसी बारे में है कि ऐसी कंपनियां कैसे बनाई जाएं जो 0 से 1 तक जाएं। थील ये भी वाज़ेह करते हैं मेरे ख्याल में कि कामयाबी का कोई फॉर्मूला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर इनोवेशन, हर नई इजाद अपनी नोयत में मुनफिरद होती है। तो फिर तो कामयाब लोग रिवायती फॉर्मूलों के बजाय बुनियादी उसूलों से, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचते हैं। वो गैर मुतवक्ता जगहों पर कदर यानी वैल्यू तलाश करते हैं। ये किताब उनके अपने तजुर्बात पर मबनी है। पेपल, पैलेंटियर, इन्वेस्टमेंट्स। जी, और स्टैनफोर्ड में पढ़ाए गए कोर्स पर, जिसे ब्लेक मास्टर्स के नोट्स ने किताबी शक्ल दी। चलें, अब पहले बाब की तरफ पढ़ते हैं। चैप्टर 1, द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। थील इस बाब का आगाज एक काफी दिलचस्प सवाल से करते हैं। कौन सा सवाल? वो अक्सर जॉब इंटरव्यूज में पूछते हैं। वो कौन सी अहम सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग आपसे मुत्तफिक हैं, यानी व्हाट इंपॉर्टेंट ट्रूथ डू वेरी फ्यू पीपल अग्री विद यू ऑन। ओह, ये तो मुश्किल सवाल है। बज़ाहिर आसान लगता है ना? क्योंकि हमें स्कूल में ज्यादातर वो बातें सिखाई जाती हैं जिन पर सब मुत्तफिक हों। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको कुछ ऐसा कहना पड़ता है जो शायद मकबूल ना हो। थील कहते हैं कि ओरिजिनल सोच तो नायाब है ही, लेकिन उस सोच को सामने लाने की हिम्मत वो उससे भी ज्यादा नायाब है। और आम जवाबात जैसे हमारा तालीमी निज़ाम ठीक नहीं, वो काम नहीं करते। नहीं, वो कहते हैं ये बुरे जवाब हैं, क्योंकि इन पर तो बहुत से लोग पहले ही मुत्तफिक हैं। एक अच्छा जवाब वो यूं होता है कि ज्यादातर लोग एक्स पर यकीन रखते हैं, लेकिन सच्चाई एक्स के बिल्कुल बरक्स है। एक कॉन्ट्रेरियन सोच। और इस सवाल का मुस्तकबिल से क्या ताल्लुक बनता है? देखें, मुस्तकबिल वही वक्त है जब दुनिया आज से मुख्तलिफ होगी। अगर कुछ नहीं बदलता तो मुस्तकबिल बहुत दूर है। अगर बड़ी तब्दीलियां आती हैं तो मुस्तकबिल करीब है। थील तरक्की की 2 अक़साम बताते हैं। अच्छा, कौन सी? पहली है हॉरिजॉन्टल या एक्सटेंसिव प्रोग्रेस, यानी जो चीजें काम कर रही हैं उन्हें कॉपी करना, फैलाना। इसके लिए एक लफ्ज है ग्लोबलाइजेशन। बिल्कुल, जैसे चीन ने पिछली चंद दहाइयों में मगरबी टेक्नोलॉजी को कॉपी करके तरक्की की। ये 1 से n तक जाना है। और दूसरी किस्म? वो है वर्टिकल या इंटेंसिव प्रोग्रेस, यानी कुछ बिल्कुल नया करना, नई टेक्नोलॉजी इजाद करना। ये 0 से 1 तक जाना है। कोई भी नया और बेहतर तरीका वो टेक्नोलॉजी है।
تھیل کا نقطہ یہ ہے کہ 1971 کے بعد سے دنیا نے تیز رفتار گلوبلائزیشن تو دیکھی ہے. جی، لیکن ٹیکنالوجی کی ترقی، خاص طور پر آئی ٹی کے علاوہ، وہ سست رہی ہے. اور ان کا اپنا کانٹریرین جواب کیا تھا اس سوال کا؟ ان کا جواب یہ تھا کہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا مستقبل گلوبلائزیشن طے کرے گا، لیکن سچ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اور وہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ گلوبلائزیشن بغیر نئی ٹیکنالوجی کے سسٹینیبل نہیں ہے، پائیدار نہیں ہے. مثال کے طور پر؟ اگر چین اپنی توانائی کی پیداوار دگنی کرتا ہے موجودہ طریقوں سے، تو ظاہر ہے آلودگی بھی دگنی ہوگی. اگر ترقی پذیر دنیا کے اربوں لوگ ترقی یافتہ ممالک جیسا طرز زندگی اپنائیں بغیر نئی بہتر ٹیکنالوجی کے، تو ماحولیاتی تباہی یقینی ہے. وہ یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی ترقی خود بخود نہیں ہوتی. بالکل نہیں. ہمارے آباء و اجداد صدیوں تک سٹیٹک، زیرو سم معاشروں میں رہے. جدید دور میں آپ سمجھیں 1760 کی دہائی سے 1970 تک تیز تکنیکی ترقی ہوئی، لیکن پھر رفتار کم ہو گئی. تو آج کا چیلنج نئی ٹیکنالوجیز بنانا ہے جو 21ویں صدی کو بہتر بنا سکے. جی، اور یہ نئی ٹیکنالوجی کہاں سے آتی ہے؟ تھیل کہتے ہیں اکثر سٹارٹ اپس سے. چھوٹی فوکسڈ ٹیمیں. جی، جو مشن کے تحت کام کرتی ہیں. وہ بڑی بیوروکریٹک تنظیموں کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے نئی چیزیں بنا سکتی ہیں. تو سٹارٹ اپ تھنکنگ کا مطلب ہے نئی سوچ. بالکل، چھوٹا سائز آپ کو سوچنے کی آزادی دیتا ہے. یہ کتاب ان بنیادی سوالات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے جو آپ کو نئی چیزیں بنانے میں اور بزنس کو بالکل شروع سے بنیادی اصولوں پر سوچنے میں مدد دیں. ٹھیک ہے، تو ماضی کے ایک اہم دور کی طرف چلتے ہیں جس نے سلیکن ویلی کی سوچ پر میرے خیال میں کافی گہرا اثر ڈالا. چیپٹر 2، پارٹی لائک اٹس 1999. تھیل کہتے ہیں کہ کانٹریرین سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ سمجھنا مفید ہے کہ عام لوگ کس بات پر متفق ہیں. یعنی کسی مقبول وہم، پاپولر ڈیلیوژن کو پہچاننا. بالکل. وہ 90 کی دہائی کے آخر کے .com ببل کی مثال دیتے ہیں. او ہاں، .com ببل. اس وقت کنونشنل وزڈم کیا تھا؟ یہی کہ کمپنی کا منافع بخش ہونا ضروری نہیں، بس ویب سائٹ کے پیج ویوز بڑھنے چاہیے. پیج ویوز. یہ ایک ببل تھا جو بری طرح پھٹا، لیکن اس کے بعد جو سبق سیکھے گئے، تھیل کے مطابق وہ آج بھی ٹیکنالوجی اور بزنس کے بارے میں ہماری سوچ کو محدود کرتے ہیں. 90 کی دہائی کی مختصر تاریخ. وہ شروع میں اتنی اچھی نہیں تھی، ہے نا؟ ریسیشن تھا. جی، ریسیشن تھا، بے روزگاری تھی، پھر انٹرنیٹ آیا، نیٹ اسکیپ کا براؤزر، اور پھر اس کا IPO اگست 1995 میں. بغیر منافع کے IPO؟ جی ہاں، بغیر منافع کے. یہ ایک بڑا واقعہ تھا. پھر یاہو اور امیزون کے IPOs آئے. مارکیٹ میں ایک جنون سا پیدا ہو گیا تھا. کیا یہ بالکل غیر منطقی، irrational تھا؟ تھیل کہتے ہیں کہ بالکل irrational بھی نہیں تھا. دنیا کے باقی حصوں میں معاشی بحران تھے. ایشیا، روس، پرانی معیشت جدوجہد کر رہی تھی. تو انٹرنیٹ کی نئی معیشت ہی واحد راستہ نظر آ رہی تھی. جی، ستمبر 1998 سے مارچ 2000 تک تقریباً 18 ماہ وہ مینیا کا دور تھا. ہر کوئی کمپنی بنا رہا تھا، پیسہ آسانی سے مل رہا تھا. تھیل خود پے پال چلا رہے تھے. اور وہ کہتے ہیں وہ خوفزدہ تھے. جی، کیونکہ لوگ کسی بھی بات پر یقین کرنے کو تیار تھے. پے پال کا مشن کیا تھا اس وقت؟ ایک نئی انٹرنیٹ کرنسی بنانا. پہلا پروڈکٹ تو ناکام رہا، پھر انہوں نے ای میل سے پیسے بھیجنے کا فیچر بنایا. اور کسٹمرز کیسے لائیں؟ کسٹمرز لانے کے لیے لوگوں کو سائن اپ کرنے اور دوستوں کو ریفر کرنے پر پیسے دیے. اس سے گروتھ تو ہوئی، لیکن اخراجات بہت بڑھ گئے ہوں گے. آسمان کو چھونے لگے. انہیں اندازہ تھا کہ ببل پھٹنے والا ہے. انہوں نے تیزی سے فنڈنگ حاصل کی. مارچ 2000 میں $100 ملین ریز کیے. اور جیسے ہی ڈیل ہوئی، نیسڈاک کریش کر گیا. تھیل کہتے ہیں کہ اس فنڈنگ نے انہیں کمپنی بچانے اور کامیاب بنانے کا موقع دیا. تو کریش کے بعد سلیکن ویلی نے کیا سبق سیکھے؟ تھیل کے مطابق وہ 4 بڑے سبق کون سے تھے؟ جی، وہ 4 سبق جو آج بھی بزنس سوچ پر حاوی ہیں. پہلا، میک انکریمنٹل ایڈوانسز، یعنی بڑے قدم نہ اٹھاؤ، آہستہ آہستہ بہتری لاؤ. دوسرا، اسٹے لین اینڈ فلیکسیبل، زیادہ منصوبہ بندی مت کرو، لچکدار رہو. تیسرا، امپروو آن دا کمپٹیشن، موجودہ حریفوں سے تھوڑا بہتر بناؤ. اور چوتھا، فوکس آن پروڈکٹ ناٹ سیلز،
اگر پروڈکٹ اچھا ہے تو اسے بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن تھیل کا موقف اس سے مختلف ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے بالکل الٹ اصول زیادہ کارآمد ہوں۔ جی بالکل، وہ کہتے ہیں 1. چھوٹی موٹی چیزوں کے بجائے جرأت مندانہ قدم اٹھانے کا خطرہ مول لینا بہتر ہے۔ بولڈنس از بیٹر دین ٹریویلٹی۔ اور دوسرا، کوئی منصوبہ نہ ہونے سے برا منصوبہ بہتر ہے۔ A bad plan is better than no plan۔ تیسرا، مسابقتی مارکیٹیں منافع کو ختم کر دیتی ہیں۔ Competitive markets destroy profits۔ یعنی مقابلہ برا ہے۔ منافع کے لیے ہاں۔ اور چوتھا، سیلز اتنی ہی اہم ہے جتنا کہ پروڈکٹ۔ سیلز میٹرز۔ تو تھیل کا نچوڑ یہ ہے کہ 90 کی دہائی میں لوگ 0 سے 1 جانے پر یقین رکھتے تھے۔ آج ہمیں پھر سے نئی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، اور شاید اس کے لیے ویسی ہی ہمت اور جوش کی ضرورت ہے۔ جی، ہمیں کریش کے بعد بننے والے ڈوگماز پر سوال اٹھانا ہوگا اور خود سوچنا ہوگا۔ یہ ہمیں اگلے باب کی طرف لاتا ہے جو مسابقت اور منافع کے تعلق پر بات کرتا ہے۔ چیپٹر 3 All happy companies are different۔ یہاں تھیل کاروباری دنیا کے لیے اپنا کنٹریرین سوال پوچھتے ہیں۔ وہ کون سی قیمتی کمپنی ہے جسے کوئی نہیں بنا رہا؟ What valuable company is nobody building؟ قیمتی کمپنی جسے کوئی نہیں بنا رہا؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ صرف ویلیو پیدا کرنا کافی نہیں، آپ کو اس ویلیو کا کچھ حصہ کیپچر بھی کرنا ہوگا۔ کیپچر کرنا مطلب منافع کمانا۔ مثال دیتے ہیں امریکی ایئر لائنز کی۔ وہ اربوں ڈالر کی ویلیو پیدا کرتی ہیں سفر ممکن بنا کر، لیکن منافع بہت کم کماتی ہیں۔ بالکل، کیونکہ ان میں آپس میں شدید مقابلہ ہے۔ اس کے برعکس گوگل کو دیکھیں، وہ شاید ایئر لائن سے کم ویلیو پیدا کرتا ہو لیکن اس کا بڑا حصہ کیپچر کرتا ہے، کیونکہ وہ سرچ میں ایک مونوپلی یعنی اجارہ داری۔ صحیح کہا۔ ماہرین معاشیات 2 ایکسٹریمز کی بات کرتے ہیں، پرفیکٹ کمپٹیشن اور مونوپلی۔ پرفیکٹ کمپٹیشن میں کیا ہوتا ہے؟ بہت سی کمپنیاں ایک جیسی چیز بیچتی ہیں، کوئی قیمت کنٹرول نہیں کر سکتا اور آخر میں کوئی خاص منافع نہیں کماتا۔ اور مونوپلی؟ ایک کمپنی ہوتی ہے جو مارکیٹ پر چھائی ہوتی ہے، قیمتیں خود طے کرتی ہے اور منافع کماتی ہے۔ تیل کس قسم کی مونوپلی کی بات کر رہے ہیں؟ اس قسم کی جو کچھ اتنا منفرد اور بہتر بناتی ہے کہ اس کا کوئی قریبی متبادل نہیں ہوتا، جیسے گوگل سرچ۔ تو ان کا کہنا ہے کہ کیپٹلزم اور کمپٹیشن حقیقت میں متضاد ہیں۔ جی، اگر آپ پائیدار قدر لاسٹنگ ویلیو بنانا اور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک مونوپلی بنانی ہوگی، نہ کہ ایک عام کموڈیٹی بزنس۔ یہ بھی دلچسپ ہے کہ کمپنیاں اپنی پوزیشن کو کیسے بیان کرتی ہیں۔ ہاں، مونوپلی رکھنے والی کمپنیاں اکثر اپنی مونوپلی چھپانے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ ریگولیٹرز کی نظروں میں نہ آئیں۔ وہ اپنی مارکیٹ کو بہت وسیع انداز میں پیش کرتی ہیں۔ بالکل، جیسے گوگل کہے گا کہ وہ تو بس ایک چھوٹی سی ٹیک کمپنی ہے، یہ ایڈورٹائزنگ مارکیٹ کا ایک حصہ ہے۔ جبکہ جو کمپنیاں شدید مقابلے میں پھنسی ہوتی ہیں، وہ اپنی انفرادیت پر زور دیتی ہیں تاکہ منفرد نظر آئیں۔ وہ اپنی مارکیٹ کو بہت تنگ نظری سے بیان کرتے ہیں، جیسے پالو آلٹو میں واحد برطانوی کھانے کا ریسٹورانٹ، حالانکہ وہ بہت سے دوسرے ریسٹورانٹ سے مقابلہ کر رہا ہے۔ مسابقتی کاروباروں میں حالات سخت ہوتے ہیں، ہے نا؟ منافع کم، ملازمین پر دباؤ زیادہ۔ اس کے برعکس گوگل جیسی مونوپلی کو روزمرہ کی بقا کی جنگ نہیں لڑنی پڑتی۔ تو وہ اپنے ملازم کا، اپنے پروڈکٹ کا اور دنیا پر اپنے اثرات کا بہتر خیال رکھ سکتی ہے۔ جی، گوگل کا مشہور موٹو ڈونٹ بی ایول شاید اسی آزادی کی عکاسی کرتا ہے۔ تو کیا مونوپلی معاشرے کے لیے بری ہیں؟ یہ ایک عام خیال ہے۔ تھیل کہتے ہیں صرف سٹیٹک دنیا میں ایسا ہوتا ہے، لیکن ہماری دنیا ڈائنامک ہے، نئی اور بہتر چیزیں بنانا ممکن ہے۔ کریٹو مونوپلیز۔ جی، کریٹو مونوپلیز جو واقعی 0 سے 1 تک جاتی ہیں، وہ صارفین کو زیادہ انتخاب دیتی ہیں اور معاشرے کو آگے بڑھاتی ہیں۔ ایپل کی مثال، آئی فون نے ایک نئی مارکیٹ بنائی۔ بالکل، اس نے کسی موجودہ چیز کی قلت پیدا نہیں کی۔ حکومتیں بھی یہ سمجھتی ہیں، اسی لیے وہ نئی ایجادات کی حوصلہ افزائی کے لیے پیٹنٹس دیتی ہیں، جو کہ ایک قانونی مونوپلی ہے۔ اور نئی مونوپلی کا وجود ہی پرانی مونوپلی کو کمپلیسنٹ ہونے سے روکتا ہے۔ صحیح کہا۔ موبائل کمپیوٹنگ نے مائکروسافٹ کی او ایس ڈومیننس کو چیلنج کیا۔ اس سے پہلے مائکروسافٹ نے آئی بی ایم کی ہارڈ ویئر مونوپلی کو چیلنج کیا تھا۔ تو لمبی مدت کے منافع کا امکان ہی کمپنیوں کو انوویشن کے لیے ترغیب دیتا ہے۔ بالکل۔ آخر میں تھیل ٹولسٹوئے کی اینا کیرینینا کا مشہور جملہ الٹ دیتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ ٹولسٹوئے نے کہا تھا، تمام خوش خاندان ایک جیسے ہوتے ہیں، ہر ناخوش خاندان اپنے طریقے سے ناخوش ہوتا ہے،
تھیل کہتے ہیں کاروبار میں اس کے برعکس سچ ہے. کیا سچ ہے؟ تمام خوش کمپنیاں مختلف ہیں. ہر ایک نے کوئی منفرد مسئلہ حل کر کے مونوپولی حاصل کی ہے. تمام ناکام کمپنیاں ایک جیسی ہیں، وہ مقابلے سے بچنے میں ناکام رہیں. واہ، یہ مقابلہ جس سے بچنے کو تھیل اتنا اہم کہہ رہے ہیں اس پر اگلے باب میں مزید بات ہوگی. چیپٹر 4 دی آئیڈیالوجی آف کمپٹیشن. سوال یہ ہے کہ اگر تخلیقی مونوپولی اتنی اچھی ہے اور مقابلہ اتنا برا، تو پھر لوگ مقابلے کو اتنا اچھا کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کا کیا جواب دیتے ہیں تھیل؟ ان کا جواب ہے کہ مقابلہ صرف ایک معاشی تصور نہیں، یہ ہمارے معاشرے میں ایک نظریہ، ایک آئیڈیالوجی بن چکا ہے. آئیڈیالوجی؟ جی، ہم اس کی اتنی تبلیغ سنتے ہیں کہ ہم اسے اندرونی طور پر قبول کر لیتے ہیں اور خود کو مقابلے میں جھونک دیتے ہیں. حالانکہ جتنا زیادہ ہم مقابلہ کرتے ہیں اتنا ہی کم حاصل کرتے ہیں. ہمارا تعلیمی نظام اس کی ایک مثال ہے. بالکل. گریڈز مقابلے کی پیمائش ہیں. سب کو ایک جیسے مضامین پڑھائے جاتے ہیں. جو اس سسٹم میں اچھا نہیں کرتے انہیں کمتر محسوس کرایا جاتا ہے. اور اعلیٰ تعلیم میں یہ مقابلہ اور شدید ہو جاتا ہے. جی، جہاں ذہین طلبہ چند روایتی پروکار سمجھے جانے والے کیریئرز جیسے کنسلٹنگ، انویسٹمنٹ بینکنگ، ان کے لیے لڑتے ہیں. تھیل اپنی مثال بھی دیتے ہیں اس سلسلے میں. ہاں، اسٹینفورڈ لا اسکول میں وہ سپریم کورٹ کلرکشپ کے لیے سخت مقابلے میں تھے جو انہیں نہیں ملی. اور بعد میں انہیں احساس ہوا کہ یہ ناکامی شاید بہتر تھی. جی، کیونکہ اس نے انہیں ایک مختلف راستہ اختیار کرنے پر مجبور کیا جس سے پے پال جیسی کمپنی بنی. لوگ مقابلہ کیوں کرتے ہیں؟ تھیل کاروبار میں مقابلے کو جنگ جیسا کہتے ہیں، تباہ کن. وہ کہتے ہیں مارکس سمجھتا تھا لوگ اختلافات کی وجہ سے لڑتے ہیں. شیکسپیئر سمجھتا تھا لوگ مماثلت کی وجہ سے لڑتے ہیں. جیسے رومیو اور جولیٹ میں دو ایک جیسے خاندان. بالکل. تھیل کے خیال میں کاروباری دنیا میں شیکسپیئر زیادہ درست ہے. کمپنیاں اکثر اپنے حریفوں پر اتنی توجہ مرکوز کر لیتی ہیں کہ وہ اصل مقصد بھول جاتی ہیں. صحیح. مثال مائکروسافٹ گیٹس اور گوگل شمت کی دشمنی دونوں مختلف شعبوں سے آئیں لیکن ایک دوسرے سے مقابلے میں الجھ گئیں. ونڈوز ورسز کروم او ایس، بنگ ورسز گوگل سرچ. جی، اور اس دوران ایپل ان دونوں سے آگے نکل گیا. ایک اور مثال موبائل کریڈٹ کارڈ ریڈرز کی ہے، اسکوائر کے بعد. ہاں، بہت سی کمپنیاں میدان میں کود پڑیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مقابلہ کرنے لگیں. تھیل اسے امیٹیٹو کمپٹیشن کہتے ہیں، نقلی مقابلہ. یہ نقلی مقابلہ شاید یہ بھی واضح کرتا ہے کہ سلیکن ویلی میں اکثر سماجی طور پر عجیب سمجھے جانے والے لوگ کامیاب کیوں ہو جاتے ہیں. شاید وہ دوسروں کی نقل کرنے کے رجحان سے آزاد ہوتے ہیں. مقابلہ بعض اوقات لوگوں کو ایسے موقع کے پیچھے بھاگنے پر مجبور کرتا ہے جو حقیقت میں موجود ہی نہیں ہوتے. بالکل. جیسے 90 کے دہائی میں آن لائن پالتو جانوروں کی دکانوں pets.com وغیرہ کی جنگ. وہ سب ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے. یہ بالکل. لیکن یہ بنیادی سوال بھول گئے کہ کیا یہ مارکیٹ خود اتنی بڑی یا منافع بخش تھی بھی؟ کبھی کبھی یہ مقابلہ ذاتی دشمنی کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے. جی، جیسے لیری ایلیسن، اوریکل اور ٹام سیبل سسٹمز کے درمیان، یا اوریکل اور انفارمیکس کی وہ بل بورڈ جنگیں. یہ سب توانائی اور وسائل کا ضیاع تھا. تو تھیل کا مشورہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر آپ مقابلہ جیت نہیں سکتے تو بعض اوقات مرج ہونا بہتر ہوتا ہے. جیسے پے پیل اور ایلون مسک کی کمپنی X.com کا انضمام. جی، یہ آسان نہیں تھا، لیکن اس نے انہیں .com کریش سے بچنے اور ایک کامیاب کمپنی بنانے میں مدد دی. البتہ کبھی کبھی آپ کو لڑنا پڑتا ہے. ہاں، اگر مقابلہ ناگزیر ہے تو پوری طاقت سے لڑیں اور جلدی جیتیں. کوئی درمیانی راستہ نہیں، لیکن غیر ضروری لڑائیوں سے ہر قیمت پر بچیں. مقابلے کو ایک مثبت چیز سمجھنے کے بجائے ایک تباہ کن قوت کے طور پر پہچانیں. تو اگر مقابلہ تباہ کن ہے اور مونوپولی مقصد ہے تو ایک پائیدار مونوپولی کیسے بنائی جائے، یہ اگلے باب کا موضوع ہے. چیپٹر 5 لاسٹ موور ایڈوانٹیج. مقابلے سے بچنا آپ کو مونوپولی تو دلا دے گا، لیکن ایک مونوپولی بھی تبھی ایک عظیم کاروبار بنتی ہے اگر وہ لمبے عرصے تک قائم رہ سکے. ڈیوریبلٹی یعنی پائیداری وہ کلیدی حیثیت رکھتی ہے. جی، تھیل یہاں کاروبار کی ویلیو کو مستقبل کے متوقع کیش فلو یعنی ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو سے جڑتے ہیں. ایک کاروبار کی آج کی قدر وہ تمام رقم ہے جو وہ مستقبل میں کمائے گا. ہاں، ان تمام مستقبل کے منافعوں کی آج کی قیمت. مثال کے طور پر ماضی میں ایک وقت تھا جب ٹویٹر نقصان میں تھا، لیکن اس کی ویلیو نیو یارک ٹائمز سے زیادہ تھی جو منافع بخش تھا. بالکل. کیوں؟ کیونکہ سرمایہ کار ٹویٹر سے مستقبل میں بہت زیادہ کیش فلو کی توقع رکھتے تھے.
لو گروتھ کاروبار جیسے اخبارات اپنی زیادہ تر ویلیو حال یا قریب کے مستقبل میں رکھتے ہیں۔ جی، لیکن ٹیک کمپنیاں، خاص طور پر کامیاب سٹارٹ اپس، اکثر شروع میں پیسہ کھوتی ہیں۔ ان کی زیادہ تر ویلیو 10-15 سال یا اس سے بھی زیادہ دور کے مستقبل پر منحصر ہوتی ہے۔ بہت سے انٹرپرینورز صرف شارٹ ٹرم گروتھ پر توجہ دیتے ہیں۔ ہاں، زنگا اور گروپون جیسی کمپنیوں نے بہت تیزی سے ترقی کی، لیکن وہ پائیدار نہیں تھی۔ اصل سوال یہ ہے، کیا یہ کاروبار ایک دہائی بعد بھی موجود رہے گا؟ تو ایک پائیدار مونوپولی کی خصوصیات کیا ہیں؟ ٹیل 4 اہم چیزیں بتاتے ہیں۔ پہلی ہے پروپرائٹری ٹیکنالوجی۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ آپ کی ٹیکنالوجی اتنی منفرد اور بہتر ہو کہ اسے کاپی کرنا مشکل یا ناممکن ہو۔ کتنی بہتر؟ ٹیل کا معیار ہے کہ یہ اپنے قریب ترین متبادل سے کم از کم 10 گنا بہتر ہونی چاہیے۔ 10 گنا؟ جیسے گوگل کے سرچ الگورتھمز؟ جی، یا ایمیزون کی وسیع کتابوں کی رینج۔ دوسری خصوصیت ہے نیٹ ورک ایفیکٹس۔ یعنی جتنے زیادہ لوگ استعمال کریں پروڈکٹ اتنا ہی مفید ہو جاتا ہے، فیس بک کی طرح۔ بالکل، لیکن اس کا چیلنج یہ ہے کہ یہ شروع میں چھوٹے نیٹ ورک کے ساتھ بھی پہلے صارفین کے لیے کارآمد ہونی چاہیے۔ اسی لیے نیٹ ورک بزنسز کو اکثر بہت چھوٹی مخصوص مارکیٹ سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ جی ہاں۔ تیسری خصوصیت ہے اکانومیز آف اسکیل۔ کاروبار جتنا بڑا ہوتا جائے اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے۔ فکسڈ کاسٹس زیادہ یونٹس پر پھیل جاتے ہیں جس سے فی یونٹ لاگت کم ہوتی ہے۔ صحیح۔ سافٹ ویئر سٹارٹ اپس کے لیے یہ خاص طور پر طاقتور ہے کیونکہ مارجنل کاسٹ تقریباً 0 ہوتی ہے۔ چوتھی خصوصیت ہے برانڈنگ۔ ایک مضبوط برانڈ بنانا، جیسے ایپل۔ ہاں، ایپل اس کی بہترین مثال ہے، لیکن برانڈ کے پیچھے ٹھوس بنیاد ہونی چاہیے۔ ٹیکنالوجی، نیٹ ورک ایفیکٹس، اسکیل، صرف برانڈنگ کافی نہیں، جیسا کہ یاہو کی مثال سے ظاہر ہے۔ ان خصوصیات کو حاصل کرنے کے لیے تھیل کیا حکمت عملی تجویز کرتے ہیں؟ پہلا، اسٹارٹ اسمال اینڈ مونوپولائز۔ ہمیشہ ایک بہت چھوٹی مخصوص مارکیٹ یعنی نش مارکیٹ سے شروع کریں جہاں آپ آسانی سے غلبہ حاصل کر سکیں۔ جیسے پے پیل نے ای بے کے پاور سیلرز پر توجہ مرکوز کی، یا فیس بک نے ہارورڈ کے طلبہ پر۔ بالکل۔ دوسرا، اسکیلنگ اپ۔ اپنی ابتدائی نش مارکیٹ پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ملحقہ اور بڑی مارکیٹوں میں پھیلیں۔ جیسے ایمیزون کتابوں سے شروع ہو کر سب کچھ بیچنے والا بن گیا۔ جی، یہ ترتیب، سیکوینسنگ بہت اہم ہے۔ تیسرا نکتہ، ڈونٹ ڈسرپٹ۔ ڈسرپٹ نہ کریں، یہ تو آج کل بہت مقبول لفظ ہے۔ لیکن تھیل کہتے ہیں کہ ڈسرپشن پر توجہ مرکوز کرنے سے آپ خود کو موجودہ کمپنیوں کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کچھ نیا بنا رہے ہیں تو آپ کا دھیان اپنی تخلیق پر ہونا چاہیے۔ ڈسرپشن غیر ضروری توجہ کھینچتی ہے اور لڑائیاں شروع کرواتی ہے۔ بالکل۔ پے پیل نے بینکوں کو ڈسرپٹ نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ کام کیا اور مارکیٹ کو بڑا کیا۔ مقابلے سے بچیں۔ آخر میں تھیل فرسٹ موور ایڈوانٹیج کے تصور کو چیلنج کرتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ پہلا ہونا ضروری نہیں، آخری ہونا ضروری ہے۔ لاسٹ موور ایڈوانٹیج۔ یعنی کسی مخصوص مارکیٹ میں آخری بڑی پیش رفت کریں اور پھر سالوں تک مونوپولی منافع سے لطف اندوز ہوں۔ بالکل۔ اس کا طریقہ وہی ہے، چھوٹی نیش سے شروع کریں، غلبہ حاصل کریں اور پھر آہستہ آہستہ پھیل جائیں۔ یہ سب منصوبہ بندی اور حکمت عملی پر منحصر ہے۔ لیکن کیا کامیابی صرف اچھی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے یا قسمت کا بھی کوئی کردار ہے؟ یہ اگلے باب کا سوال ہے۔ چیپٹر 6، یو آر ناٹ اے لاٹری ٹکٹ۔ یہ ایک کلاسک بحث ہے۔ کامیابی قسمت سے ملتی ہے یا مہارت سے؟ بہت سے کامیاب لوگ اپنی کامیابی کا سہرا قسمت کو دیتے ہیں۔ جی، دیتے ہیں، لیکن تھیل نشاندہی کرتے ہیں کہ سیریل انٹرپرینیورشپ کا وجود، یعنی ایسے لوگ جو بار بار کامیاب کمپنیاں بناتے ہیں، جیسے سٹیو جابز، ایلون ماسک، یہ اس خیال کو کمزور کرتا ہے کہ یہ صرف قسمت کا کھیل ہے۔ جیک ڈارسی کا مشہور ٹویٹ ہے، سکسیس از نیور ایکسیڈنٹل۔ صحیح۔ تھیل تسلیم کرتے ہیں کہ اس کا کوئی حتمی سائنسی جواب نہیں، کیونکہ ہم کمپنیوں کے ساتھ کنٹرولڈ تجربات نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں لوگ مستقبل کو قابو میں کرنے پر زیادہ یقین رکھتے تھے، جبکہ آج کل قسمت یا حالات پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ وہ مستقبل کے بارے میں رویوں کو 4 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جی، 2 محوروں پر، ڈیفینٹ بنام انڈیفینٹ اور آپٹمسٹک بنام پیسمسٹک۔ اچھا، یہ 4 قسمیں کون سی ہیں؟ پہلی،
डेफिनेट पेसिमिज्म, मुस्तकबिल बुरा होगा और हमें मालूम है कैसा, इसलिए तैयारी करो। मिसाल, आज का चीन। दूसरी, इनडेफिनेट पेसिमिज्म, मुस्तकबिल बुरा होगा लेकिन मालूम नहीं कैसे, बस इंतजार करो। मिसाल, आज का यूरोप। तीसरी, डेफिनेट ऑप्टिमिज्म, मुस्तकबिल बेहतर होगा और हमारे पास मंसूबा है उसे बेहतर बनाने का। मिसाल, 17वीं सदी से 1960 की दहाई तक मगरबी दुनिया जब बड़े बड़े मंसूबे बने। और चौथी, इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म, मुस्तकबिल बेहतर होगा लेकिन मालूम नहीं कैसे, तो बस अमल प्रोसेस पर तवज्जो दो, किसी खास मंसूबे पर नहीं। मिसाल, 1982 से अमेरिका। थियल दलील देते हैं कि हम आजकल इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म की दुनिया में रह रहे हैं। जी, इसका इजहार कई शुबों में होता है, जैसे इनडेफिनेट फाइनेंस। पैसा कमाने का मकसद पैसा बनाना है, ये नहीं कि उस पैसे से क्या करना है। डाइवर्सिफिकेशन अहम है। बिल्कुल। फिर इनडेफिनेट पॉलिटिक्स, सियासतदान पोल्स के पीछे भागते हैं किसी बड़े विजन के बजाय। हुकूमत का काम बुनियादी तौर पर इंश्योरेंस फराहम करना बन गया है। इनडेफिनेट फिलॉसफी, हाँ, फिलोसोफर्स भी प्रोसेस पर ज्यादा बहस करते हैं, बेहतर माशरे के ठोस नक्शे के बजाय। और इनडेफिनेट लाइफ, मौत को नागुज़ीर समझना, उम्र बढ़ाने या बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए डेफिनेट मंसूबों की कमी। बायोटेक कंपनीज रैंडम कॉम्बिनेशंस आजमा रही हैं। ईरूम्स लॉ, जी, ईरूम्स लॉ मूर्स लॉ का उलट बताता है कि नई अद्वियात की दरियाफ्त R&D पर खर्च बढ़ने के बावजूद सुस्त हो रही है। लेकिन क्या मंसूबाबंदी के बगैर मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है? थील कहते हैं कि एवोल्यूशन या लीन स्टार्टअप जैसी मेथोडोलॉजीज आपको लोकल मैक्सिमम तक तो पहुंचा सकती हैं, लेकिन हकीकी बड़ी कामयाबी, ग्लोबल मैक्सिमम, के लिए डिजाइन और मंसूबाबंदी जरूरी है। स्टीव जॉब्स ने सिर्फ प्रोडक्ट डिजाइन नहीं किया, बल्कि एप्पल के पूरे बिजनेस को कई साल आगे तक डिजाइन किया। मंसूबाबंदी की ताकत को कम न समझें। एक डेफिनेट प्लान रखने वाली कंपनियां एक इनडेफिनेट दुनिया में अक्सर अंडररेटेड होती हैं। थील का पैगाम है, हमें एक डेफिनेट फ्यूचर की तरफ वापस जाना होगा। एक स्टार्टअप शुरू करना एक ऐसा बड़ा कदम है जिस पर आप डेफिनेट मास्टरी हासिल कर सकते हैं। किस्मत या हालात की आमिरियत को मुस्तरद करें। यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। मंसूबाबंदी अहम है, लेकिन वसाइल कहाँ लगाई जाएं? अगला बाब पैसे और कामयाबी के गैर मुतनासिब ताल्लुक के बारे में है। चैप्टर 7, फॉलो द मनी। यहाँ थील एक बहुत अहम उसूल की बात करते हैं, पावर लॉ। पावर लॉ, इसे पेरेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल भी कहते हैं। जी बिल्कुल। ये कहता है कि अक्सर किसी सिस्टम में एक छोटी सी अक़लियत, मसलन 20% गैर मुतनासिब तौर पर बड़े नताइज, मसलन 80% पैदा करती है। ये कानून तो हर जगह नजर आता है, शहरों के साइज, किताबों की फरोख्त। जी, लेकिन हम इसे अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, खास तौर पर कारोबार या सरमायाकारी में। वेंचर कैपिटल VCs की दुनिया इसकी बेहतरीन मिसाल है। VCs का काम है प्रॉमिसिंग नई कंपनियों में सरमायाकारी करना। हाँ, लेकिन हकीकत यह है कि ज़्यादातर VC बैक्ड कंपनियां नाकाम हो जाती हैं। एक VC फंड की कामयाबी का तमामतर इन्हिसार उन चंद सितारा कंपनियों को तलाश करने पर होता है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाती हैं और बाकी तमाम सरमायाकारियों के नुकसान को पूरा करके कई गुना मुनाफा देती हैं। बिल्कुल। VC रिटर्न्स एक बेल कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पैरवी नहीं करते, बल्कि पावर लॉ की, यानी चंद कंपनियां बाकी सबसे बहुत ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाती हैं। तो अगर कोई VC सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन पर तवज्जो दे, तो वो उन चंद गैर मामूली कंपनियों को खो सकता है जो असल मुनाफा देती हैं। थील अपने फंड फाउंडर्स फंड की मिसाल देते हैं। जी, 2005 के फंड में फेसबुक की सरमायाकारी ने बाकी तमाम सरमायाकारियों से ज्यादा मुनाफा दिया। पैलेंटियर, जो दूसरी बेहतरीन थी, उसने फेसबुक के अलावा बाकी सबके मजमूई मुनाफे से ज्यादा मुनाफा दिया। मतलब एक कामयाब फंड में बेहतरीन सरमायाकारी अक्सर पूरे फंड के मजमूई मुनाफे के बराबर या उससे ज्यादा होती है। जी हाँ, इसलिए VCs के लिए थील 2 असूल बताते हैं। पहला, सिर्फ उन कंपनियों में सरमायाकारी करें जिनमें ये सलाहियत नजर आए कि वो अकेले ही आपके पूरे फंड की मालियत के बराबर मुनाफा दे सकती हैं। बिल्कुल। और दूसरा उसूल, चूंकि पहला उसूल इतना सख्त है, इसलिए कोई दूसरा उसूल नहीं हो सकता। जी, यानी अपनी तवन्नाई और वसाइल उन चंद मुमकिना फातेहीन पर मरकूज करें। लोग पावर लॉ को क्यों नहीं देखते? क्योंकि ये वक्त के साथ वाज़ेह होता है
شروع میں تمام کمپنیاں ایک جیسی لگ سکتی ہیں اور سرمایہ کار اپنا زیادہ تر وقت ان کمپنیوں پر صرف کرتے ہیں جو مشکلات کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ پاور لا صرف ویسیز کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے اہم ہے۔ بالکل، ہر انٹرپرینیور اپنا وقت اور توانائی لگا کر سرمایہ کاری کرتا ہے۔ ہر فرد اپنا کیریئر منتخب کر کے سرمایہ کاری کرتا ہے۔ عام مشورہ ڈائیورسفیکیشن کا ہوتا ہے، ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ۔ ہاں، لیکن زندگی ایک انویسٹمنٹ پورٹ فولیو نہیں ہے۔ آپ بیک وقت درجنوں کمپنیوں کے CEO نہیں بن سکتے، نہ ہی درجنوں کیریئر بنا سکتے ہیں۔ آپ کو انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اسکول ہمیں یکساں علم دیتا ہے اور پاور لا کی زبان میں سوچنا نہیں سکھاتا۔ جی، یہ خیال کہ آپ جو بھی کریں بس اچھے طریقے سے کریں، تھیل کے مطابق غلط ہے۔ یہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ کسی ایسی چیز پر توجہ مرکوز کریں جس میں آپ واقعی اچھے ہیں۔ لیکن پہلے یہ ضرور سوچیں کہ کیا وہ چیز مستقبل میں قیمتی ہوگی؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کسی کو اپنی کمپنی شروع کرنی چاہیے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ پاور لا کو سمجھنے والا شخص شاید کسی عظیم کمپنی میں شامل ہو کر زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ کمپنیوں کے درمیان فرق اکثر کمپنی کے اندر کرداروں کے فرق سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی کمپنی شروع کرتے ہیں تو یاد رکھیں، سب سے اہم چیزیں اکثر واحد ہوتی ہیں۔ ایک بہترین مارکیٹ، ایک بہترین ڈسٹریبیوشن چینل، ایک بہترین ٹیم۔ آپ کو خود سوچنا ہوگا کہ آپ کے کاروبار میں وہ کون سی چند چیزیں ہیں جو غیر متناسب نتائج دیں گی۔ یہ غیر متناسب نتائج اکثر ان رازوں سے جڑے ہوتے ہیں جنہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ چیپٹر 8 سیکرٹس۔ تھیل کہتے ہیں کہ آج جو باتیں عام سمجھی جاتی ہیں وہ کبھی راز تھیں۔ کنونشنل ٹروتس اہم ہیں، لیکن وہ آپ کو کوئی برتری ایج نہیں دیتی۔ جی، برتری رازوں سیکرٹ سے ملتی ہے۔ وہی کانٹریرین سوال، وہ کون سی اہم سچائی ہے جس پر بہت کم لوگ آپ سے متفق ہیں؟ اس سوال کا جواب ہی ایک راز ہے۔ تھیل کا ماننا ہے کہ دنیا میں اب بھی بہت سے راز موجود ہیں جنہیں دریافت کیا جانا باقی ہے۔ وہ راز اور مما مسٹری میں فرق کرتے ہیں۔ مما وہ چیز ہے جسے جاننا ناممکن ہے۔ راز وہ چیز ہے جو مشکل ہے لیکن جانی جا سکتی ہے۔ کاروباری سوال، وہ کون سی قابل قدر کمپنی ہے جسے کوئی نہیں بنا رہا؟ اس کا ہر درست جواب ایک راز ہے۔ تو پھر لوگ راز کیوں نہیں تلاش کر رہے؟ تھیل کے مطابق آج کل زیادہ تر لوگ ایسے رہتے ہیں جیسے کوئی راز باقی ہی نہ رہا ہو۔ اس کی 4 وجوہات بتاتے ہیں وہ۔ جی، پہلی انکریمنٹلزم، ہمیں قدم بقدم چھوٹی چھوٹی بہتری لانے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دوسری رسک اورژن، خوف غلط ہونے کا۔ تیسری کمپلیسنسی، جو لوگ موجودہ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اسے بدلنا نہیں چاہتے۔ اور چوتھی فلیٹنس۔ ہاں، گلوبلائزیشن نے یہ تاثر دیا ہے کہ دنیا فلیٹ ہو گئی ہے۔ اگر کوئی بڑا موقع ہوتا تو کوئی اور اسے پہلے ہی دریافت کر چکا ہوتا۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ کوئی راز باقی نہیں تو آپ انہیں تلاش بھی نہیں کریں گے۔ بالکل، آپ صرف موجودہ چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہیولٹ پیکرڈ کی مثال، جب انہوں نے ایجاد کرنا چھوڑ دیا تو کمپنی زوال کا شکار ہو گئی۔ لیکن تھیل پر زور انداز میں کہتے ہیں کہ راز موجود ہے۔ سائنس، میڈیسن، انجینئرنگ، ہر شعبے میں ابھی بہت کچھ دریافت ہونا باقی ہے۔ عظیم کمپنیاں اکثر ایسے رازوں پر بنتی ہیں جو سب کے سامنے ہوتے ہیں لیکن لوگ انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ ایئر بی این بی، لفٹ، اوبر۔ جی، یہ کمپنیاں ایسے ہی رازوں پر بنی ہیں کہ لوگ اجنبیوں کے ساتھ رہنے یا سفر کرنے کو تیار ہوں گے۔ راز کیسے تلاش کیے جائیں؟ تھیل 2 قسم کے راز بتاتے ہیں، فطرت کے راز، فزیکل ورلڈ کے بارے میں، اور لوگوں کے بارے میں راز، جو لوگ اپنے بارے میں نہیں جانتے یا چھپاتے ہیں۔ پوچھیں، کن موضوعات پر بات کرنا منع ہے؟ کیا ٹیبو سمجھا جاتا ہے؟ لوگوں کے بارے میں راز اکثر کم سمجھے جاتے ہیں۔ راز تلاش کرنے کی بہترین جگہ وہ ہے جہاں کوئی اور نہیں دیکھ رہا۔ ان شعبوں کو دیکھیں جنہیں سنجیدہ نہیں سمجھا جاتا۔ اور جب آپ کو کوئی راز مل جائے تو کیا کریں؟ سب کو بتا دیں؟ تھیل کہتے ہیں نہیں، عام طور پر نہیں۔ راز صرف ان لوگوں کو بتائیں جنہیں بتانا بالکل ضروری ہو۔ ایک کمپنی بنیادی طور پر ایک سازش، کنسپریسی ہوتی ہے جو ایک راز کے گرد بنی ہوتی ہے۔ جی، تاکہ دنیا کو بدلا جا سکے۔ کم روایتی، چھپے ہوئے راستے اختیار کریں۔ یہ راز دریافت کرنا اور ان پر کمپنی بنانا پہلا قدم ہے، لیکن اس کمپنی کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ چیپٹر 9 فاؤنڈیشنز۔ تھیل یہاں ایک اہم قانون پیش کرتے ہیں جسے وہ مذاق میں تھیلز لا کہتے ہیں۔ کیا ہے وہ قانون؟ ایک سٹارٹ اپ جس کی بنیاد فاؤنڈیشن میں گڑبڑ ہو
اسے بعد میں ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. بگننگز آر اسپیشل. اوہ، یعنی شروع کے فیصلے بہت اہم ہیں. بہت زیادہ. جیسے کائنات کی تخلیق کے ابتدائی لمحات یا کسی ملک کا آئین. اسی طرح ایک کمپنی کے بالکل شروع میں کیے گئے فیصلے، خاص طور پر بانیوں، فاؤنڈرز کے بارے میں، وہ بعد میں بدلنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. بانی کا پہلا کام ہے کہ وہ پہلی چیزوں کو درست کرے. اور سب سے پہلا اور شاید سب سے اہم فیصلہ، کس کے ساتھ کمپنی شروع کرنی ہے. کو فاؤنڈر کا انتخاب. شادی کرنے جیسا ہے. بانیوں کے درمیان اختلافات، فاؤنڈر کانفلکٹ، کسی بھی کمپنی کے لیے سب سے تباہ کن چیز ہو سکتی ہے. شروع میں سب اچھا لگتا ہے، لوگ پرجوش ہوتے ہیں اور ممکنہ مسائل پر غور نہیں کرتے. ہاں، تھیل اپنے دوست لوک نوزیک کی مثال دیتے ہیں، جس کی ایک کمپنی ناکام ہو گئی. وجہ لوک اور اس کے کو فاؤنڈر کی آپس میں نہیں بنتی تھی. وہ کیسے ملے تھے؟ بس ایک نیٹ ورکنگ ایونٹ میں ملے اور کمپنی شروع کر دی. تھیل کہتے ہیں یہ قسمت پر جوا کھیلنے جیسا تھا. تو تھیل سرمایہ کاری کرتے وقت فاؤنڈنگ ٹیمز کا بہت گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں. جی، تکنیکی قابلیت اور آئیڈیا تو اہم ہے ہی، لیکن کیا بانی ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں؟ کیا ان کا ایک ساتھ کام کرنے کا کوئی پس منظر ہے؟ کیا ان کی اقدار اور ویژن ایک جیسا ہے؟ بالکل. ان کا اصرار ہے کہ بانیوں کے درمیان کمپنی شروع کرنے سے پہلے کی کوئی مشترکہ تاریخ، پری ہسٹری ہونی چاہیے. یہ تعلقات کی مضبوطی اور ممکنہ مسائل سے نپٹنے کی صلاحیت کی نشاندہی کرتا ہے. جی. تو سیدھا چیپٹر 10 سے شروع کرتے ہیں. اس کا ٹائٹل ہے دی میکینکس آف مافیا. جب ہم سوچتے ہیں نا کہ ایک آئیڈیل کمپنی کلچر کیسا ہوتا ہے، اکثر ذہن میں آتا ہے کہ آفس میں بین بیگز ہوں، پنگ پونگ ٹیبل ہو، شاید فری سنیکس، فری مساج. ہاں، یا آج کل جیسے آن سائٹ سوشی شیفز بھی ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں کلچر بناتی ہیں، لیکن کیا یہ واقعی سچ ہے؟ دیکھیں، یہ پرکس، یہ جو ایکسٹرا چیزیں ہیں، سلیکن ویلی میں بہت کامن ہیں، بہت مشہور ہیں، لیکن اصل چیز جیسا کہ سورس میں لکھا ہے وہ ہے سبسٹنس. مطلب کمپنی کی بنیاد. اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو یہ ساری فیسلٹیز، یہ سب دکھاوا بیکار ہے. تو کلچر کوئی الگ سے ایڈ آن نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. کمپنی کلچر کوئی الگ چیز نہیں ہوتی، بلکہ کمپنی خود ہی ایک کلچر ہوتی ہے. یہ لوگوں کی ایک ٹیم ہے جو ایک مشن پہ کام کر رہی ہے، اور اچھا کلچر بس اسی ٹیم کا اندرونی ریفلیکشن ہوتا ہے. اس کی ایک بہت زبردست مثال ہے پے پیل مافیا. یہ وہ پہلی ٹیم تھی جو پیٹر تھیل نے بنائی تھی، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس ٹیم کے بہت سے لوگ بعد میں بہت سکسیسفل ٹیک کمپنیز کے فاؤنڈرز یا انویسٹرز بنے. سوچنا، ایلون مسک، ہاں، اسپیس ایکس اور ٹیسلا، ریڈ ہافمن، لنکڈن، جیرمی سٹاپلمن. یلپ. مطلب لسٹ لمبی ہے. اور پے پیل کے آفس میں کیا تھا اس پر کبھی اتنی بات نہیں ہوئی. صحیح. فوکس ان کی فیسلٹیز پر نہیں تھا، فوکس اس بات پر تھا کہ ٹیم نے مل کر کیا اچیو کیا اور پھر الگ ہو کر بھی کیا کچھ کیا. ان کا کلچر اتنا مضبوط تھا کہ وہ اصل کمپنی کے ختم ہونے کے بعد بھی چلتا رہا. تو یہ ٹیم صرف اس لیے کامیاب نہیں تھی کہ سب بہت قابل تھے. نہیں، صرف قابلیت کی بات نہیں تھی. سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا پسند کرتے تھے. دیکھیں، اسٹرانگ ریلیشن شپس، اچھے تعلقات، وہ نہ صرف ہمیں خوش رکھتے ہیں بلکہ ہمارا کام بھی بہتر ہوتا ہے. ہاں، اگر لوگ آپس میں ہی لڑتے رہیں گے تو کام کیسے ہوگا؟ بالکل. اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، تو سورس کہتا ہے آپ اپنا سب سے قیمتی ایسٹ یعنی وقت برباد کر رہے ہیں. پے پال میں انہیں ایسے لوگ چاہیے تھے جو واقعی جینیونلی ایک ساتھ کام کرنے میں انجوائے کرتے ہوں. قابل تو ہوں، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری تھا کہ وہ خاص طور پر ہمارے ساتھ یعنی پے پال کی ٹیم کے ساتھ کام کرنے کے لیے ایکسائٹڈ ہوں. اچھا، تو پھر ریکروٹنگ، مطلب نیو لوگوں کو ہائر کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا. ہاں، سورس کہتا ہے یہ کمپنی کی ایک کور کمپٹنسی ہے، ایک بنیادی صلاحیت. اسے کبھی آؤٹ سورس نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ آپ کو صرف وہ لوگ نہیں چاہیے جو کاغذ پر اچھے لگیں. ایگزیکٹلی. بلکہ وہ لوگ چاہیے جو ٹیم میں فٹ ہوں اور مل کر اچھی طرح کام کر سکے. سورس ایک سوال پوچھتا ہے، آپ کا 20th امپلائی آپ کی کمپنی کیوں جوائن کرے؟ ہاں،
جبکہ وہ گوگل جیسی بڑی کمپنی میں جا کر زیادہ پیسہ اور شاید زیادہ عزت بھی کما سکتا ہے؟ اس سوال کے کچھ برے جواب ہیں جو اکثر دیے جاتے ہیں، جیسے کہ یہاں آپ کے سٹاک آپشنز بہت قیمتی ہو جائیں گے، ہاں، یا پھر آپ دنیا کے سب سے سمارٹ لوگوں کے ساتھ کام کریں گے، یا آپ دنیا کے سب سے مشکل مسائل حل کریں گے۔ بالکل، یہ جواب اس لیے برے ہیں کیونکہ یہ بہت کامن ہے، ہر کمپنی یہی کہتی ہے۔ اچھے جواب آپ کی کمپنی کے لیے یونیک ہوتے ہیں۔ مطلب آپ کا مشن کیوں امپورٹنٹ ہے؟ آپ ایسا کیا خاص کر رہے ہیں جو کوئی اور نہیں کر رہا؟ اور سب سے اہم، آپ کی ٹیم کیسی ہے؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ بندہ کام کرنا چاہے گا؟ پے پیل میں اگر کوئی اس آئیڈیا سے ایکسائٹڈ تھا کہ ایک نئی ڈیجیٹل کرنسی بنانی ہے جو شاید گورنمنٹ کنٹرول سے باہر ہو، تو وہ ان سے بات کرنا چاہتے تھے۔ تو ان شارٹ، پرکس کی جنگ میں نہ پڑیں۔ فری لانڈری یا پیٹ ڈے سے امپریس ہونے والا بندہ شاید بیسٹ فٹ نہ ہو۔ صحیح۔ بیسک چیزیں دیں جیسے ہیلتھ انشورنس وغیرہ، اور پھر وہ پرومس کریں جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ایک یونیک پرابلم پر بہترین لوگوں کے ساتھ ایسا کام کرنے کا موقع جو یادگار ہو۔ irreplaceable ورک۔ انٹرسٹنگ۔ اور پھر کلچر کا ایک اور ایسپیکٹ ہے، باہر سے کمپنی کیسی نظر آتی ہے؟ ہاں، سورس کہتا ہے کہ باہر سے آپ کی کمپنی کے سب لوگ ایک ہی طرح سے ڈیفرنٹ نظر آنے چاہیے۔ جیسے سلیکون ویلی میں لوگ ٹی شرٹس پہن کر کام پہ جاتے ہیں، اکثر کمپنی کے لوگو والی۔ ایک قسم کا یونیفارم۔ ہاں، ایک طرح سے۔ یہ یونیفارم ایک پرنسپل کو ظاہر کرتا ہے، آپ کی کمپنی میں ہر کوئی ایک ہی طرح سے یونیک ہونا چاہیے۔ مطلب ایک جیسی سوچ رکھنے والے لوگوں کا قبیلہ، ایک ٹرائب جو کمپنی کے مشن کے لیے کمیٹڈ ہوں۔ سورس کہتا ہے پے پیل کی شروع کی ٹیم اس لیے کامیاب تھی کیونکہ وہ سب ایک ہی قسم کے نرڈ تھے، سب کو سائنس فکشن پسند تھی، سب ایک ایسی کرنسی بنانا چاہتے تھے جو لوگوں کے کنٹرول میں ہو۔ لیکن کمپنی کے اندر کیا وہاں بھی سب ایک جیسے ہونے چاہیے؟ نہیں، اندر الگ بات ہے۔ اندر ہر شخص کو اس کے کام سے کلیئرلی پہچانا جانا چاہیے۔ سورس میں پیٹر تھیل کہتے ہیں کہ پے پیل میں ان کا سب سے اچھا کام یہ تھا کہ انہوں نے ہر شخص کو صرف ایک کام کا ذمہ دار بنایا۔ صرف ایک چیز؟ ہاں، ہر ایک کا رول یونیک تھا اور ہر کسی کو پتا تھا کہ اس کی پرفارمنس صرف اسی ایک چیز پر جج ہوگی۔ اس سے مینجمنٹ آسان ہوئی اور شاید لڑائی جھگڑے بھی کم ہوئے ہوں گے، رولز کلیئر تھے تو۔ بالکل۔ انٹرنل پیس، کمپنی کے اندر کا سکون ایک سٹارٹ اپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آخر میں سورس ایک تھوڑا کنٹروورشل کمپیریزن کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کچھ بہت انٹینس آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جنہیں کلٹس کہتے ہیں، وہاں ممبرز صرف آپس میں ہی گھلتے ملتے ہیں۔ اچھا۔ ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ بیسٹ سٹارٹ اپس کو آپ تھوڑا کم انٹینس کلٹ سمجھ سکتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ کلٹس اکثر کسی اہم چیز کے بارے میں جنونی طور پر غلط ہوتے ہیں، جبکہ سکسیسفل سٹارٹ اپس وہ کسی ایسی چیز کے بارے میں جنونی طور پر صحیح ہوتے ہیں جسے باہر والے سمجھ نہیں پاتے۔ اس کے بالکل الٹ ہے کنسلٹنگ فرمز، جن کا اپنا کوئی مشن ہی نہیں ہوتا۔ تو شاید کلٹ یا مافیا کہلانا بہتر ہے۔ انٹرسٹنگ ٹیک۔ اچھا، تو ٹیم بن گئی، کلچر سیٹ ہو گیا، اب پروڈکٹ لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ یہ ہمیں چیپٹر 11 پر لے آتا ہے۔ اف یو بلڈ اٹ ول دے کم، یعنی سیلز اور ڈسٹریبیوشن کی بات۔ ہاں، سیلز ایک ایسی چیز جو ہر جگہ ہے، لیکن خاص کر ٹیک انڈسٹری میں اس کی اہمیت کو لوگ کم سمجھتے ہیں۔ انجینئرز کا فوکس پروڈکٹ بنانے پر ہوتا ہے، بیچنے پر نہیں۔ وہ سوچتے ہیں اگر پروڈکٹ اچھی ہے تو خود بک جائے گی، وہ فیلڈ آف ڈریمز والی لائن۔ If you build it, he will come۔ ہاں، یہ سوچ بہت عام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسٹمر صرف اس لیے نہیں آتے کیونکہ آپ نے کچھ بنا دیا ہے، آپ کو انہیں لانا پڑتا ہے، اور یہ آسان نہیں۔ ڈسٹریبیوشن مطلب وہ سب کچھ جو پروڈکٹ کو کسٹمر تک پہنچانے اور بیچنے کے لیے کیا جاتا ہے، یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم اس کی اہمیت کو اس لیے کم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم بھی انجینئرز کی طرح سوچتے ہیں کہ سیلز والے یا مڈل مین یہ فضول ہے۔ نمبرز تو کچھ اور کہتے ہیں۔ امریکہ میں ایڈورٹائزنگ انڈسٹری $150 بلین سالانہ سے زیادہ کی ہے، اور سیلز انڈسٹری تو $450 بلین۔ لاکھوں لوگ اس کام سے جڑے ہیں۔ بالکل، لیکن پھر بھی انجینئرز اکثر ایڈورٹائزنگ، مارکیٹنگ، سیلز کو سپرفیشل
غیر منطقی سمجھتے ہیں، irrational۔ پر سچ تو یہ ہے کہ ایڈورٹائزنگ کام کرتی ہے سب پر، انجینئرز پر بھی۔ ہاں، ہم سوچتے ہیں ہم امیون ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایڈز کا مقصد فوراً کچھ بیچنا نہیں ہوتا، وہ آہستہ آہستہ سٹل طریقے سے ایسے امپریشنز بناتے ہیں جو بعد میں ہمارے فیصلوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ انجینئرز کو ٹرانسپیرنسی پسند ہے، ان کے لیے یا تو کوڈ چلتا ہے یا نہیں۔ سیلز الگ چیز ہے، وہ سرفیس اپیئرنس کو بدلنے کی کوشش ہے، اندر کی حقیقت کو بدلے بنا۔ ہاں، اور انجینئر سمجھتے ہیں کہ سیلز والے فون پر ہنس بول کر یا لمبے لنچ پر جا کر کوئی اصل کام نہیں کرے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ سیلز کو ایزی دکھانے کے لیے کتنی محنت لگتی ہے۔ سوچ تو کہتا ہے کہ سب سیلز مین ایکٹر ہوتے ہیں، ان کی پرائیورٹی کنونس کرنا ہے، سنسیریٹی نہیں۔ شاید اس لیے سیلز مین کا لفظ تھوڑا نیگیٹو لگتا ہے۔ ہاں، لیکن ہم صرف ان سیلز مین پر نیگیٹو ریئیکٹ کرتے ہیں جو آبویس ہوتے ہیں، اناری ہوتے ہیں، یعنی برے سیلز مین۔ اچھے سیلز مین بلکہ گرینڈ ماسٹرز آف سیلز بھی ہوتے ہیں، ان کا فن نظر نہیں آتا۔ جیسے ٹام سوئر نے دوستوں کو فینس پینٹ کرنے پر راضی کیا۔ وہ ماسٹر سٹروک تھا، لیکن ان سے اس کام کے پیسے لینا وہ گرینڈ ماسٹر لیول تھا۔ ایکٹنگ کی طرح سیلز تبھی بیسٹ کام کرتی ہے جب وہ چھپی ہوئی ہو، ہڈن ہو۔ اس لیے اکثر جو لوگ ڈسٹریبیوشن کا کام کرتے ہیں، سیلز، مارکیٹنگ، ایڈورٹائزنگ، ان کے جاب ٹائٹلز کچھ اور ہوتے ہیں۔ جیسے اکاؤنٹ ایگزیکٹو، بزنس ڈیولپمنٹ، انویسٹمنٹ بینکر، پولیٹیشین۔ کوئی بھی یہ یاد نہیں کرنا چاہتا کہ اسے کچھ بیچا جا رہا ہے۔ یہ سیلز کی قابلیت ہی ہے جو سپر سٹارز کو ایوریج لوگوں سے الگ کرتی ہے۔ تو پھر انجینئر کا وہ خواب کہ ایسی پروڈکٹ بنائیں جو خود بک جائے؟ سورس کہتا ہے جو بھی کسی ریئل پروڈکٹ کے بارے میں ایسا کہتا ہے وہ یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کے برعکس ایک اور کہاوت بھی ہے، بیسٹ پروڈکٹ ہمیشہ نہیں جیتتی۔ تو بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن کو پروڈکٹ بیچنے کے طریقے کو پروڈکٹ کے ڈیزائن کا ہی حصہ سمجھا جائے۔ اگر آپ نے کچھ نیا بنایا ہے لیکن اسے ایفیکٹولی بیچنے کا طریقہ نہیں نکالا تو آپ کا بزنس اچھا نہیں ہے، چاہے پروڈکٹ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ ڈسٹریبیوشن کو میجر کیسے کرتے ہیں؟ دو امپورٹنٹ میٹرکس ہیں۔ ایک ہے CLV، کسٹمر لائف ٹائم ویلیو، یعنی ایک کسٹمر اپنی پوری لائف میں آپ کو کتنا پروفٹ دے گا۔ دوسرا ہے CAC، کسٹمر ایکوزیشن کاسٹ، یعنی ایک نیا کسٹمر لانے پر ایوریج کتنا خرچہ آتا ہے۔ اور رول کیا ہے؟ سمپل ہے، CLV ہمیشہ CAC سے زیادہ ہونا چاہیے۔ کسٹمر سے ملنے والا فائدہ اسے لانے کے خرچے سے زیادہ ہو۔ جنرلی پروڈکٹ جتنی مہنگی ہوگی اسے بیچنے پر اتنا ہی زیادہ خرچ کرنا پڑے گا، اور یہ عقل مندی بھی ہے۔ اچھا، تو ڈسٹریبیوشن کے طریقے کیا ہیں؟ سورس نے کچھ بتائیں؟ ہاں، انہوں نے ایک اسپیکٹرم بتایا ہے۔ پہلا ہے کمپلیکس سیلز۔ یہ کیا ہے؟ اگر آپ کی ایوریج ڈیل بہت بڑی ہے، 7 فگرز یا اس سے زیادہ، مطلب $1 ملین پلس، تو ہر ڈیل پر پرسنل اٹینشن چاہیے۔ رشتے بنانے میں مہینے لگ سکتے ہیں، شاید سال میں صرف 1 یا 2 ڈیلز ہوں۔ اس کی کوئی مثال؟ اسپیس ایکس، ایلون مسک نے ناسا کو اربوں ڈالر کے کانٹریکٹس کے لیے کنونس کیا، یا پیلنٹیئر، ڈیٹا انالیٹکس کمپنی۔ وہاں CEO خود کلائنٹ سے ملتا ہے کیونکہ 1 ملین سے 100 ملین کی ڈیل میں بائر CEO سے بات کرنا چاہتا ہے، VP آف سیلز سے نہیں۔ سمجھ گیا۔ اور اس کے بعد؟ پھر ہے پرسنل سیلز۔ یہاں ڈیلز اتنی کمپلیکس نہیں ہوتی۔ ایوریج ڈیل $10,000 سے $1,00,000 تک ہوتی ہے۔ چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سیلز ٹیم کے ذریعے پروڈکٹ کو زیادہ لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ جیسے باکس جو کلاؤڈ سٹوریج بیچتا ہے، یا زوک ڈاگ جو ڈاکٹرز کو اپنے پلیٹ فارم پر لاتا ہے۔ زوک ڈاگ سیلز پرسن استعمال کرتا ہے ڈاکٹرز کو سائن اپ کروانے کے لیے۔ یہ نہ صرف ریونیو لاتا ہے بلکہ ان کا نیٹ ورک بھی اسٹرانگ کرتا ہے یوزرز کے لیے۔ اوکے، پھر ایک مشکل زون کا ذکر تھا۔ ہاں، ڈسٹریبیوشن ڈولڈرمز۔ یہ پرسنل سیلز اور ٹریڈیشنل ایڈورٹائزنگ کے بیچ کا ڈیڈ زون ہے۔ اگر پروڈکٹ کی قیمت $1,000 کے آس پاس ہے، جیسے کسی چھوٹے دکاندار کے لیے انوینٹری سافٹ ویئر، تو اس کو ایفیکٹولی بیچنا مشکل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایڈورٹائزنگ شاید بہت براڈ ہو یا کافی نہ ہو، اور پرسنل سیلز اس قیمت کے لیے بہت مہنگی پڑیں گی۔ اچھا، اور پھر آتی ہے مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ۔ یہ کمپیریٹیولی کم قیمت والی پروڈکٹس کے لیے کام کرتی ہیں جن کی اپیل بڑی آڈینس میں ہو۔
جیسے PNG گھر گھر جا کر صابن نہیں بیچ سکتا، یا وابی پاکر جو آن لائن چشمے بیچتا ہے، وہ ٹی وی ایڈز استعمال کرتا ہے۔ $100 کی پروڈکٹ کے لیے پرسنل سیلز نہیں ہو سکتی اور یہ وائرل بھی نہیں ہوتی۔ اسٹارٹ اپس کے لیے اس میں کیا لیسن ہے؟ اسٹارٹ اپس کو بڑی کمپنیز کے ایڈورٹائزنگ بجٹ سے مقابلہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ پے پال کا ایک ایڈ کیمپین فیل ہوا تھا، جبکہ پرائس لائن کا ولیم شیٹنر والا ایڈ چلا، لیکن تب تک پرائس لائن بڑی کمپنی بن چکی تھی۔ اور آخری طریقہ وائرل مارکیٹنگ۔ پروڈکٹ وائرل تب ہوتی ہے جب اس کی کور فنکشنالٹی ہی یوزرز کو اپنے دوستوں کو انوائٹ کرنے پر مجبور کرے۔ فیس بک، پے پال، اسی طرح پہلے اگر ہر نیا یوزر ایک سے زیادہ نئے یوزر لے آئے تو گروتھ ایکسپونینشل ہوتی ہے۔ پے پال نے شروع میں لوگوں کو سائن اپ کرنے اور ریفر کرنے کے لیے $10 دیے۔ اس سے 7% ڈیلی گروتھ ہوئی۔ یوزر بیس ہر 10 دن میں ڈبل ہو رہا تھا۔ واو! اور انہوں نے ای بے پاور سیلرز کو ٹارگٹ کیا تھا نا؟ ہاں، ایک چھوٹا سا لیکن بہت ایکٹیو گروپ۔ جب انہوں نے اس مارکیٹ کو کیپچر کر لیا تو وہ انبیٹیبل ہو گئے۔ تو ڈسٹریبیوشن کا بھی اپنا ایک پاور لا ہے، مطلب ایک طریقہ باقی سب سے زیادہ پاورفل ہوگا۔ بالکل۔ سورس کہتا ہے کہ بہت سے چینلز ٹرائی کرنا اور کسی میں بھی ماسٹر نہ بننے سے بہتر ہے کہ ایک چینل ڈھونڈ کر اسے زبردست طریقے سے کامیاب بنایا جائے۔ زیادہ تر بزنسز اس لیے فیل ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی ڈسٹریبیوشن چینل کام نہیں کرتا، پروڈکٹ بری ہونے کی وجہ سے نہیں۔ اور یہ سیل صرف پروڈکٹ کی نہیں ہوتی۔ صحیح، آپ کو اپنی کمپنی کو پوٹینشیل امپلائیز کو سیل کرنا ہے، انویسٹرز کو سیل کرنا ہے، میڈیا کو سیل کرنا بھی ضروری ہے۔ کوئی بھی اچھا کینڈیڈیٹ جوائن کرنے سے پہلے گوگل کرے گا، وہاں کیا نظر آتا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ تو آخر میں بات وہی ہے کہ ہر کوئی کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہے۔ اگر آپ کو سیلز پرسن نظر نہیں آ رہا تو شاید آپ خود ہیں۔ اچھا، تو ڈسٹریبیوشن کے بعد اب آتے ہیں اس ٹیکنالوجی پر جو ان سب کے پیچھے ہوتی ہے۔ چیپٹر 12، مین اینڈ مشین، انسان اور مشین کا رشتہ۔ IT، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ اب یہ ٹیکنالوجی کا ہی دوسرا نام لگتی ہے۔ آج کے فون میں چاند پر جانے والے کمپیوٹر سے ہزاروں گنا زیادہ پاور ہے۔ ہاں، اور کمپیوٹرز وہ کام کر رہے ہیں جو پہلے صرف انسانی سمجھے جاتے تھے۔ چیس میں چیمپئن کو ہرانا، ڈیپ بلو، جیپیڈی جیتنا، واٹسن۔ اور اب گوگل کی سیلف ڈرائیونگ کارز بھی ہیں۔ تو سوال اٹھتا ہے، کیا فیوچر میں انسانوں کے لیے کوئی کام بچے گا؟ کچھ لوگ جیسے مارک اینڈریسن اور اینڈی کیسلر کہتے ہیں سافٹ ویئر از ایٹنگ دا ورلڈ۔ ان کے خیال میں لوگوں کو ہٹانا ہی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کا طریقہ ہے۔ دوسری طرف لوڈائٹس ہیں جو ٹیکنالوجی روکنا چاہتے ہیں۔ لیکن سورس کہتا ہے کہ دونوں طرف ایک غلط ازمپشن ہے کہ بہتر کمپیوٹرز لازمی طور پر انسانی ورکرز کی جگہ لے لیں گے۔ تو پھر اصلیت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کمپیوٹرز انسانوں کے لیے کمپلیمنٹس ہیں، ان کے کام میں مددگار۔ وہ سبسٹیٹیوٹس نہیں ہیں، ان کا بدل نہیں۔ یہ گلوبلائزیشن سے کیسے ڈیفرنٹ ہے؟ گلوبلائزیشن میں انسان دوسرے انسانوں سے کمپیٹ کرتے ہیں، جابز کے لیے، ریسورسز کے لیے، جیسے میکسیکو کے سستے ورکرز یا چائنا کی فیکٹریز۔ وہ اصل سبسٹیٹیوشن تھا، ایک انسان کی جگہ دوسرا لے رہا تھا۔ ٹیکنالوجی لاتی ہے کمپلیمنٹریالٹی، ایک دوسرے کو مکمل کرنا۔ کمپیوٹرز اور انسان فنڈامنٹلی ڈفرینٹ چیزوں میں اچھے ہیں۔ کیسے؟ انسان ارادہ رکھتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، کمپلیکس سچویشنز میں فیصلے لیتے ہیں، لیکن ہم بڑی مقدار میں ڈیٹا کو پروسیس کرنے میں کمزور ہیں۔ کمپیوٹرز اس کے بالکل الٹ ہیں، وہ ڈیٹا پروسیسنگ میں ماہر ہیں، لیکن وہ بیسک ججمنٹس نہیں کر سکتے جو انسانوں کے لیے آسان ہیں۔ سورس میں مثال ہے کہ گوگل کے سپر کمپیوٹر نے 10 ملین یوٹیوب تھم نیلز دیکھ کر 75% ایکوریسی سے بلی کو پہچاننا سیکھا، جبکہ ایک چھوٹا بچہ یہ فوراً کر لیتا ہے۔ بالکل فلالیسلی۔ یہ فرق بتاتا ہے کہ انسان اور مشینز صرف طاقتور یا کمزور نہیں بلکہ بالکل الگ ہیں۔ اچھا، تو اس فرق کا مطلب یہ ہوا کہ کمپیوٹرز کے ساتھ مل کے کام کرنے کے فائدے زیادہ ہیں؟ ہاں، دوسرے انسانوں سے ٹریڈ کرنے سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ کمپیوٹرز ٹولز ہیں، رائیولز نہیں۔ وہ ریسورسز کے لیے کمپیٹ بھی نہیں کرتے، انہیں صرف تھوڑی سی بجلی چاہیے۔ ٹیکنالوجی ہمیں گلوبلائزیشن والے کمپٹیشن سے بچنے کا راستہ دیتی ہے۔ اور یہ کمپلیمنٹیرٹی بزنس بنانے میں کیسے مدد کرتی ہے؟ پے پال کی مثال پھر سے ہے یہاں؟
ہاں، 2000 میں انہیں کریڈٹ کارڈ فراڈ سے ہر مہینے $10 ملین سے زیادہ کا نقصان ہو رہا تھا۔ ہر ٹرانزیکشن کو مینولی چیک کرنا ناممکن تھا۔ انہوں نے پہلے کوشش کی کہ ایک فلی آٹومیٹڈ سسٹم بنائیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فراڈسٹرز اپنی ٹیکٹکس فوراً بدل لیتے تھے اور سافٹ ویئر اتنی تیزی سے اڈیپٹ نہیں کر پاتا تھا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہیومن اینالسٹ وہ فراڈ پکڑ لیتے تھے جو سافٹ ویئر مس کر دیتا تھا، تو انہوں نے ایک ہائبرڈ اپروچ اپنائی۔ ہائبرڈ؟ ہاں، مطلب انسان اور مشین مل کر کام کریں۔ بالکل۔ کمپیوٹر سسپیشس ٹرانزیکشنز کو فلیگ کرتا اور پھر ہیومن آپریٹرز فائنل ڈیسیژن لیتے۔ اس سسٹم کا نام انہوں نے آئیگور رکھا تھا۔ اسی سسٹم کی وجہ سے انہوں نے اپنا پہلا کوارٹرلی پروفٹ کمایا۔ اور پیلنٹیئر بھی اسی پرنسپل پر بنی ہے۔ ہاں، پیلنٹیئر ہیومن کمپیوٹر ہائبرڈ اپروچ یوز کر کے ٹیررسٹ نیٹ ورکس اور فائنینشیل فراڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد کرتی ہے۔ سافٹ ویئر ڈیٹا اینالائز کرتا ہے، پیٹرنز ڈھونڈتا ہے اور سسپیشس ایکٹیویٹیز کو ہیومن اینالسٹ کے سامنے رکھتا ہے ریویو کے لیے۔ اس سے ٹیررسٹ کو ڈھونڈنے، انسائڈر ٹریڈنگ پکڑنے اور یہاں تک کہ بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے میں بھی مدد ملی ہے۔ تو اگر ہم آج کے پروفیشنلز کو دیکھیں، لائرز، ڈاکٹرز، ٹیچرز، ان کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ان کی جابز خطرے میں ہیں؟ سورس کہتا ہے نہیں۔ لائرز کو کمپلیکس آرگیومنٹس الگ الگ لوگوں کے لیے فریم کرنے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرز کو میڈیکل نالج پیشنٹ کی سمجھ کے مطابق بتانا ہوتا ہے۔ اچھے ٹیچرز الگ الگ اسٹوڈنٹس کے حساب سے پڑھاتے ہیں۔ کمپیوٹرز ان میں سے کچھ کام کر سکتے ہیں، لیکن ان سب کو افیکٹولی کمبائن نہیں کر سکتے۔ بہتر ٹیکنالوجی ان پروفیشنلز کی جگہ نہیں لے گی، بلکہ انہیں اپنا کام اور بہتر کرنے میں مدد دے گی۔ جیسے لنکڈ ان نے ریکروٹرز کے کام کو بدلا ہے، انہیں ریپلیس نہیں کیا۔ تو پھر لوگ اس کمپلیمنٹیرٹی کی پاور کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ مشین کو سبسٹیٹیوٹ کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہو سکتا ہے۔ کمپیوٹر سائنٹسٹ کو اکثر ایسے پروجیکٹس پر ٹرین کیا جاتا ہے جو انسانی کام کو ریپلیس کریں۔ مشین لرننگ اور بگ ڈیٹا جیسے ٹرینڈی فیلڈز بھی اسی سبسٹیٹیوشن والی سوچ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن بگ ڈیٹا خود کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، بگ ڈیٹا اکثر ڈم ڈیٹا ہی رہتا ہے جب تک کوئی ہیومن اینالسٹ اس سے انسائٹس نہ نکالے۔ مطلب نہ نکال لے۔ آخری سوال، کیا فیوچر میں کمپیوٹرز اتنے انٹیلیجنٹ ہو جائیں گے کہ وہ ہمارے دشمن بن جائے؟ وہ اسٹرانگ اے آئی والی بات۔ اسٹرانگ اے آئی یعنی ایسے کمپیوٹرز جو ہر امپورٹنٹ طریقے سے انسانوں سے آگے نکل جائیں۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے جو کچھ لوگوں کو ڈراتا ہے، کچھ کو ایکسائٹ کرتا ہے، لیکن سورس کے مطابق یہ شاید ابھی دور کی بات ہے۔ آج ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ کمپیوٹرز انسانوں کو مشکل پرابلم سالو کرنے میں کیسے مدد دے سکتے ہیں۔ کمپیوٹرز ہمیں وہ کام کرنے میں مدد کریں گے جو پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔